अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज की कहानी है इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान साहब की। और इस कहानी के लिए इस कहानी के लिए नहीं, मिस्टर नवाज़ ख़ान साहब की कहानी के लिए आप लोगों ने बहुत कहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक कहानी ढूंढ कर लाई हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों ने इससे पहले इसे सुना है या नहीं सुना है। नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए, और जिसने सुना है तो आप लोग डबल सुन लीजिए। ठीक है, चलिए तो कहानी का आगाज़ करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। चलिए साथ चलते हैं। मैं उन दिनों चंडीगढ़ के एक शहरी थाने में था। यही अगस्त सितंबर के दिन थे। शाम के वक्त अपने सब इंस्पेक्टर फरजंद अली के साथ दफ्तर में बैठा था कि मेरा ख़ास मुखबिर बिलाल शाह अंदर दाखिल हुआ और बड़े मूड में था। वो सिगरेट को मुट्ठी में दबाकर लंबा कश लेता हुआ मेरे सामने बैठ गया। फिर सर की टोपी को ज़रा सा टेढ़ा करके बोला, खान साहब, बड़ी भसोड़ी की खबर है। फरजंद अली ने कहा, कोई कत्ल शत्ल हो गया है क्या? नहीं जी, वो पुरस्कार लहजे में बोला। ट्रकों के अड्डे पर एक कुड़ी मौजूद है। कुछ ड्राइवर उसे कहीं से पकड़ कर लाए हैं। मुझे उनके एक साथी ड्राइवर से पता चला है। मैंने कहा, बिलाल शाह, तूने तस्दीक भी की है या यूं ही एक शख्स की इत्ला पर मुंह उठाए चला आया है यहाँ पर? हो सकता है तुझे इत्ला देने वाला कोई चर्सी ड्राइवर हो। बिलाल शाह बोला, वो चर्सी हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं। मैं खुद अड्डे से सू लेकर आ रहा हूँ। कुड़ी वहाँ मौजूद है। मैंने कहा, तुझे कैसे पता चला? वो बोला, जनाब, इश्क मुश्क और कुड़ी छुपाए नहीं छुपते। मैंने अड्डे पर बैठकर चार प्यालियाँ काली चाय की पी हैं और ड्राइवरों की बातें सुनता रहा हूँ। वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैंने कहा, अच्छा, वो ड्राइवर क्या कहता था? कौन सा ड्राइवर? बिलाल शाह ने आंखें घुमाकर पूछा। फिर उसे याद आया, अच्छा, वो ड्राइवर, मेरा जानने वाला है वो ड्राइवर, और मुसलमान है। कह रहा था कि 2 सिख ड्राइवर अड्डे पर एक लड़की को लेकर आए हैं। मुझे डर है कि वो औबाश उसकी इज्जत ख़राब कर देंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि उस ड्राइवर को अपने साथ ले जा सकूं, लेकिन वो साथी ड्राइवरों के डर से नहीं गया। औरतों के बारे में बिलाल शाह की इत्तलात उमूमन दुरुस्त ही साबित होती थी। वो तकरीबन 9 बच्चों का बाप था और मेरे अंदाजे के मुताबिक औरतों में उसकी दिलचस्पी भी आम आदमी से 9 गुना ज़्यादा थी। लेकिन ये दिलचस्पी बिल्कुल बेज़रर किस्म की थी। उसका काम था कि औरतों को देखना और खुश होना। वो सिर्फ हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होता था, उसका दुश्मन नहीं बन जाता था। यह शायद दुश्मन बन ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपनी ज़ौजा की दुश्मनी मंजूर नहीं थी। वो जब दुश्मनी पर आती थी तो तमाम बच्चों को उसके गले का हार बनाकर मैके चली जाती थी और इंतकाम के तौर पर एक और बच्चे की तैयारी पकड़ लेती थी। हाँ, तो मैंने बिलाल शाह की इत्तला पर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और अपने सब इंस्पेक्टर फरजन को एक दस्ते के साथ लड़की बरामद करने के लिए भेज दिया। फरजन की वापसी कोई 1 घंटे बाद हुई। वो कामयाब लौटा था। लड़की बरामद हो गई थी। वो एक ट्रक में थाने पहुंची थी। ट्रक का ड्राइवर भी साथ था। उसका नाम राज सिंह था। वो सख्त बालों, सुर्ख आँखों वाला और चौड़े जिस्म का एक तुन मिजाज शख्स था। उसके अलावा भी 3 ड्राइवर और 2 हेल्पर गिरफ्तार किए गए थे। एक हिंदू विक्रम के अलावा ये सब सिख थे। लड़की को राज सिंह अपने ट्रक में अमृतसर की तरफ से लाया था। ये वही ट्रक था जिसे सब इंस्पेक्टर फरजंद अली की तहवील में लेकर थाने में लाया गया था। मैंने राज सिंह से बयान लेना चाहा तो वो अकड़पन से बोला, थानेदार जी, हम पर आपके मातहत ने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर किसी की मदद करना जुर्म है तो हम जुर्मदार हैं। ये लड़की रास्ते में बेसहारा खड़ी थी और मदद मांग रही थी। हम छोड़कर चले जाते तो ठीक था, ये मुसीबत तो ना हमारे गले पड़ती, मगर हमने तरस खाया और उसे अड्डे पर ले आए। अब उसे किसी शरीफ आदमी के हवाले करने का सोच रहे थे कि आपके बंदे पहुंच गए और हम पर बंदूकें तान ली। मैं जानता था कि राज सिंह बकवास कर रहा था। बिलाल शाह के मुताबिक उसके दोस्त ड्राइवर ने अड्डे पर लड़की की मौजूदगी की इत्तला शाम 5 बजे के करीब उसे दी थी। जाहिर था लड़की उससे पहले की अड्डे पर मौजूद रही होगी। अगर राज सिंह नेक नियति से उसे किसी के सुपुर्द करना चाहता था तो ये 10 मिनट का काम था। अड्डे के साथ ही एक मस्जिद और मस्जिद के साथ ही एक गुरुद्वारा भी था। वो लड़की को वहाँ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो इस तरह का शख्स था ही नहीं। उसका हुलिया और चाल ढाल बताती थी कि शराफत उसे छू कर भी नहीं गुजरी। मैंने उसके हेल्पर को इलाहादा ले जाकर कुछ सवाल पूछे और फिर राज सिंह से उन्हीं सवालों के जवाब लिए तो झूठ का पोल खुल गया।
دونوں کے بیان مختلف تھے۔ میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ ان دونوں کو پچھلے کمرے میں لے جا کر چھترول کرے تاکہ ان کے دماغ اچھی طرح کام کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اس کمرے میں آیا جہاں پر لڑکی کو ٹرک سے اتار کر لی تھا۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی، آنکھیں بند تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی خواب آور چیز دی گئی ہے۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے قیمتی کپڑے کا فیشنیبل لباس پہن رکھا تھا۔ شلوار قمیض کے علاوہ پھولدار دوپٹہ بھی تھا جو رسی کی طرح اس کے گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ پاؤں ننگے تھے اور ان کے تلوؤں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی آرام آسائش میں پلنے والی کوئی شہری لڑکی ہے۔ اس کے لباس اور ظاہری جسمانی حالت سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر فرزند علی سے سوالات کیے۔ اس نے بتایا، ہم اڈے پر پہنچے تو 5-6 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ہم نے ان سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں چائے کے دکان والے نے موقع سے کھسکنے کی کوشش کی۔ حوالدار رستم نے اسے پکڑ لیا۔ چند ایک تھپڑ کھانے کے بعد چائے والا ہمیں اڈے کے پچھلی طرف لے گیا۔ یہاں ایک کمرے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور یہ 6 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ لڑکی دوسرے کمرے میں چٹائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی چائے کے خالی برتن رکھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اسے نشہ آور چائے پلا دی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں واپس کمرے میں پہنچا تو حوالدار رستم ٹرک کے ڈرائیور اور ہیلپر کو پوچھ گچھ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس نے انہیں ایسی ماہرانہ ضربیں لگائی تھی کہ اوپر سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے لیکن اندر کے تمام کس و بل نکل چکے تھے۔ دونوں پسینے میں شرابور تھے اور ہیلپر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے تفتیش کا آغاز ہیلپر سے ہی کیا۔ اس کا نام وکرم تھا۔ وہ ہندو تھا۔ ڈرائیور راج سنگھ کو میں نے باہر بھجوا دیا۔ وکرم نے ہانپتے ہانپتے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا۔ ہم آج صبح سویرے امرتسر سبزی منڈی سے روانہ ہوئے۔ ابھی ہم شہر سے نکل کر کوئی 4-5 کوس آگے آئے کہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں یہ لڑکی نظر آئی۔ وہ ننگے پاؤں سڑک کے عین درمیان بھاگی چلی جا رہی تھی۔ استاد راج سنگھ نے فوراً بریک لگائے۔ لڑکی خوفزدہ تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی گنڈا بدماش اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم نے بائیں طرف کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً اوپر چڑھ آئی۔ استاد نے پوچھا، بی بی کیا ہوا؟ جواب میں وہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ ہم سمجھ گئے کہ کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ استاد راج نے فوراً ٹرک آگے بڑھا دیا۔ کوئی 2 کوس ہم اسی طرح چلتے رہے۔ لڑکی چہرے پر دوپٹہ ڈالے روتی رہی اور میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ آخر ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ کوئی پیچھے نہیں آ رہا۔ استاد نے ٹرک ایک جگہ کھڑا کر دیا اور لڑکی سے کہا کہ اس کا فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے باڈی میں چلی جائے۔ لڑکی نے بات مان لی۔ ہم نے اسے پیچھے پھل کی پیٹیوں کے درمیان بٹھا دیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ جالندھر یا چنڈی گڑھ پہنچ کر اسے پولیس اسٹیشن پہنچا دیں گے، لیکن یہاں تک کہہ کر وکرم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو وکرم، جو کچھ ہوا ہے صاف صاف بتا دے، اس میں تیری اور تیرے استاد کی بہتری ہے۔ میرے تیور دیکھ کر وکرم کا رنگ کچھ اور پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھ پر کرپا کرو تھانے دار جی، میں بالکل نردوش ہوں۔ 2 مہینے میں میری شادی ہونے والی ہے۔ بلال شاہ قریب سے بولا، اگر تو نردوش ہوتا تو پھر 2 مہینے میں تیری شادی نہ ہوتی بلکہ ساری عمر نہ ہوتی۔ شاید اسے اپنے 9 بچے اور ان کی ماں یاد آ گئی۔ میں نے بلال شاہ کو ٹوکا اور وکرم کو بیان جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وہ بولا، جناب، استاد نے اسے پولیس اسٹیشن پہنچانا چاہا تھا لیکن اڈے پر پہنچ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ دراصل اس کے 2 دوستوں نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ کہنے لگے، بڑی زوردار چھوکری ہے، پولیس والوں کو کیوں دیتے ہو؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ استاد نے کہا، نہیں، یہ لڑکی ہماری پناہ میں آئی ہے۔ اس بات کو میرا دل نہیں مانتا۔ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ ہم نے بہت پوچھا لیکن رونے کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں استاد کے دوست بھگے نے لڑکی کو پوست والی چائے پلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی اور ہم بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ ہم تاش کھیل ہی رہے تھے کہ پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تیرا مطلب ہے کہ اڈے پر لڑکی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ وکرم نے لرزاں آواز میں کہا، بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، الو کے پٹھے،
मुझे बनाने की कोशिश ना कर। लड़की को नशा पिलाकर तुमने 3-4 घंटे से अड्डे पर रखा हुआ है, आखिर क्यों? विक्रम ने कहा, माई बाप, मैं मानता हूँ कि हम में से 2-3 आदमियों की नीयत खराब थी, लेकिन अभी तक किसी ने लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि लड़की को गुरुद्वारे में छोड़ आओ, और अगर यहीं रखना है तो मैं ट्रक पर सोऊंगा। मुझे यकीन था। हाँ हाँ कहो, मैंने उसे रुकते देखकर कहा। मेरा ख्याल था जनाब कि रात को उनकी नीयत में फुतूर आ जाएगा। मैं उस पाप में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। मैं समझ रहा था कि विक्रम अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा है, वरना वो अपने साथियों से कुछ कम खबीस नहीं था। उसके बाद मैंने अड्डे के मालिक को बुलाया। अड्डे का असल मालिक तो मौके पर मौजूद नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में चाय खाना चलाने वाला शख्स ही मालिक की जिम्मेदारियां पूरी करता था। उसका नाम अवतार सिंह था। दुबले पतले जिस्म का मालिक, चालाक सा शख्स था। उसकी आंखों में शैतानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। मेरे सवालात के जवाबात में उसने कहा कि राज सिंह और उसके साथी ज़बरदस्ती लड़की को अड्डे पर रखना चाहते थे, हालांकि उसने बार बार कहा था कि उसे यहाँ से ले जाएं। मैंने उसके मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे और कहा, अगर वो ऐसा ही भला मानस था तो गुरुद्वारे के साये में ऐसी साजिश बनने से पहले ही थाने में रिपोर्ट करता, या कम अज़ कम अड्डे के असल मालिक को इत्ला कर देता। वो रूहान सी आवाज़ में बोला, जनाब आली, मैं मालिक को इत्ला देने ही जा रहा था, लेकिन पुलिस ने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया। बिलाल शाह ने उसकी बात को मुकम्मल कर दिया। दर हकीकत अवतार सिंह भी मुजरिमों का साथी था, इसीलिए पुलिस को देखकर वो चूल्हा चौकी छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। चाय वाले समेत 5 अफराद कसूरवार पाए गए। मैंने उन्हें हवालात में बंद करा के ट्रक थाने के अहाते में खड़ा कर दिया। इस मौके पर ट्रक ड्राइवरों की ज़ुबानी ये इंकशाफ भी हुआ कि लड़की आंखों से माजूर है। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। असल मसला अगले रोज़ शुरू हुआ। मैं अलग सुबह थाने पहुंचा तो मेरी तशवीश के ऐन मुताबिक लड़की उसी तरह बेसूध पड़ी थी। बहरहाल उसकी ये कैफियत जल्दी ख़त्म हो गई। पानी के चंद छींटों से उसकी पलकों में जुम्बिश हुई। वो जाग गई। ड्राइवर की इत्ला दुरुस्त थी। निहायत ही खूबसूरत होने के बावजूद लड़की अंधी थी। मैं देखते ही पहचान गया कि ये अंधापन कुदरती नहीं बल्कि पैदा करदा है। किसी गर्म सलाख या सलाई से उसकी आंखों की पुतलियों को जला दिया गया था। मुझे महसूस होने लगा कि इन बेनूर आंखों के पीछे कोई अलमनाक कहानी पोशीदा है। न जाने किन सफाक हाथों ने किस जुर्म के पादाश में इस दोशीज़ा की ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने बगौर उसका चेहरा देखा। खदो खाल से वो पंजाब की नहीं लगती थी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था वो लखनऊ या इलाहाबाद की तरफ से आई थी। उसकी शक्ल और शबाहत से मुझे कुछ अजीब तरह का शक हो रहा था। इस शख्स का तस्करा मैं आगे चलकर करूँगा। मजमूई तौर पर लड़की दिलकश थी और उसके अंधेपन को देखकर तबीयत अफसुर्दा सी हो जाती थी। जागते साथ ही लड़की के चेहरे पर खौफ और हिरास के साए मंडलाने लगे थे और वो हाथों से अपने इर्द गिर्द टामक टोइयाँ मारने लगी, जैसे अपने माहौल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो। उसके बावजूद वो हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश थी। मैंने उससे कहा, बीबी घबराओ नहीं, तुम इस वक्त पुलिस की तहवील में हो। पुलिस का नाम सुनकर उसकी बेनूर आंखों से आंसू बह निकले और वो हिचकियों से रोने लगी। मैं मुसलसल उसके कानों में तसल्ली तशफ़ी के बोल डालता रहा। आखिर उसकी कुछ धाड़स बंधी और मैंने एक गिलास ठंडे पानी का उसे पिलाया। ये कदरे पुरसुकून हुई। मैंने उर्दू में कहा, बीबी आप ज़रा तफसील से अपने बारे में बताओ। किसी से डरने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। मेरी तवक्का के बरअक्स लड़की ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उसके हलक से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकली और मुझ पर यह तकलीफ दे इंकशाफ हुआ कि लड़की आँखों के साथ साथ ज़ुबान से भी महरूम है। उसकी खामोशी झिझक या खौफ के सबब नहीं थी, माजूरी की सबब थी। लड़की ने अपने होंठ खोले और दाएं हाथ की उंगली से अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा करने लगी। मैंने बगौर उसकी ज़ुबान देखी और काँप कर रह गया। ज़ुबान कटी हुई थी। मुझे ज़ुबान दिखाने के बाद लड़की की हिचकियों में और शिद्दत आ गई। मैं उसे हवलदार की तहवील में रोता छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया। एक ख्याल मेरे जहन में यह भी पैदा हुआ कि ये मुमकिन है कि ड्राइवर राज सिंह और क्लीनर विक्रम झूठ बोल रहे हों। ये लड़की उन्हें रास्ते में न मिली हो बल्कि पहले से उनके कब्ज़े में हो और उस पर होने वाला जुल्म उन्हीं ने किया हो। मैंने उन दोनों का हवाला से निकाला और खींचता हुआ लड़की के सामने ले आया। राज सिंह थोड़ा सा अकड़ रहा था। मैंने उसे चंद जोरदार थप्पड़ मारे और बालों से पकड़कर लड़की के ऐन सामने ले गया।
میرے تھپڑوں نے راج سنگھ کو حواس باختہ کر دیا تھا اور وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اونگی بونگی مار رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے تاکہ لڑکی اس کی آواز پہچان سکے۔ لڑکی نے آواز پہچان لی تو میں نے کہا، بی بی یہ ٹرک ڈرائیور راج سنگھ ہے۔ کیا اس نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا اس نے تیری زبان کاٹی ہے؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ اس کا ہیلپر وکرم ہے، اس نے تو یہ ظلم نہیں کیا۔ لڑکی کا جواب اس بار بھی نفی میں تھا۔ میں نے پوچھا، تو انہیں کل صبح سڑک پر ملی تھی؟ لڑکی نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ان ڈرائیوروں میں سے کسی نے تیرے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ غرض میں نے اسی طرح ہاں اور نہ میں جواب حاصل کر کے راج سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کی۔ یہ ظاہر ہوا کہ ان کے بیانات تقریباً درست تھے۔ صرف اتنا اور پتہ چلا کہ اڈے پر پہنچ کر لڑکی کو خطرے کا احساس ہوا تھا اور وہ جانا چاہتی تھی، مگر راج سنگھ وغیرہ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا اور بہلا پھسلا کر خواب آور چائے پلا دی۔ شام تک میں نے 2 ڈرائیوروں کے علاوہ باقی ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اگلے روز سپرداری پر ٹرک بھی چھوڑ دیا۔ اصل مشکل لڑکی کی تھی۔ وہ معذور ہونے کے علاوہ خوبصورت اور بے سہارا بھی تھی اور یہ سب کچھ نہایت تشویشناک تھا۔ لکھنا وہ جانتی نہیں تھی۔ میرے سوال کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دے سکتی تھی۔ اس ہاں یا نہ سے وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے وارث کون ہیں اور اس پر کیا بیتی ہے، اور مجبوری اور بے بسی کی ایک خاموش تصویر تھی وہ۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی سے مشورہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی کو ایک مقامی فلاحی ادارے میں بھیج دیا جائے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں جانتا تھا ان فلاحی اداروں میں کیسے کیسے غیر فلاحی کام ہوتے ہیں اور ان کی بظاہر محفوظ 4 دیواریوں سے کیسے کیسے غیر محفوظ راستے نکلتے ہیں۔ میں نے علاقے کے 1-2 معزز افراد سے رابطہ قائم کیا اور ان میں سے ایک شریف مسلمان گھرانے نے اس لڑکی کو وقتی طور پر پناہ دے دی۔ لڑکی سے حاصل ہونے والی معلومات سے پتہ چلتا تھا کہ جب وہ سڑک پر ٹرک ڈرائیور کو ملی تو اس کے پیچھے کوئی گنڈا وغیرہ لگا ہوا تھا۔ اس گنڈے نے اسے کسی سے خریدا تھا۔ کس سے خریدا تھا وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، جس سے اتنا ہی پلے پڑتا تھا کہ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا شخص تھا۔ یا تو وہ کپڑا بیچتا تھا یا کھڈی چلاتا تھا یا اس سے ملتا جلتا اور کوئی کام کرتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لڑکی بار بار کپڑے کو ہاتھ لگا لگا کر بتاتی تھی، پھر کسی وقت وہ کھڈی چلانے والے انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتی تھی۔ میں پوچھتا کہ وہ کھڈی چلاتا ہے، وہ انکار میں سر ہلاتی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ میں پوچھتا تھا وہ کپڑا بیچتا ہے، دکاندار ہے، وہ انکار میں سر ہلا دیتی تھی۔ بہرحال اس کے اشاروں سے اتنا ضرور پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کا تعلق کپڑے سے ہے۔ اب صورتحال یوں سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی کو آنکھوں اور زبان سے معذور کرنے والا شکی القلب کوئی ایسا شخص تھا جو کپڑا بنتا تھا یا بیچتا تھا۔ اس نے لڑکی سے یہ سلوک عداوت کی بنا پر کیا تھا۔ اس نے لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن کچھ رقم لے کر اسے کسی گنڈے کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ گنڈے سے اپنی عزت بچا کر وہ بھاگی اور ٹرک ڈرائیور راج سنگھ کے چنگل میں پھنس گئی، جہاں سے اسے ہم نے برآمد کر لیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب کیس تھا۔ سفاک مجرم نے لڑکی کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ زندہ ہو کر بھی زندوں سے کٹ گئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن اسے اظہار پر قدرت نہیں رہی تھی۔ اب اس کا انحصار مجھ پر تھا کہ میں اس کے ساتھ کتنی مغزماری کر سکتا ہوں اور اپنے سوالوں کے ذریعے اس کے ذہن تک کیوں کر رسائی اور کس طرح رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچ بچار کے بعد کاغذ پر ایک سوال نامہ مرتب کیا اور اس کے ساتھ ایک بار پھر لڑکی سے ملا۔ یہ ملاقات مولوی غلام رسول کے گھر میں ہوئی تھی، جنہوں نے لڑکی کو پناہ دے رکھی تھی۔ اس ملاقات سے پہلے میں نے ایک کام اور کیا تھا، وہ یہ کہ سب انسپکٹر فرزد علی کو بلال شاہ کے ساتھ اس مقام پر بھیجا جہاں ڈرائیور راج سنگھ کو لڑکی سڑک پر بھاگتی ملی تھی۔ یہ مقام امرتسر سے کوئی 4 کوس جالندھر کی طرف تھا۔ سڑک کے نزدیک 1-2 قصبے بھی تھے۔ میں نے فرزد علی کو خاص طور پر ان قصبوں میں جا کر تفتیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ میں مولوی غلام رسول کے یہاں پہنچا تو لڑکی مولوی صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری آواز سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور چہرے پر ایسے آثار نظر آئے جیسے کوئی عزیز اس سے ملنے آ گیا ہو۔ میں نے مولوی صاحب کی بیٹیوں کو باہر بھیج دیا اور تنہائی میں لڑکی سے پوچھ گچھ شروع کی۔
कभी आपने पाकिस्तान टेलीविज़न से सवाल जवाब का प्रोग्राम कसौटी देखा हो? उसमें जवाब देने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। समझ लें मैंने भी लड़की से यही खेल खेला। फ़र्क सिर्फ ये था कि कभी कभी वो इशारों के ज़रिए भी अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी। मैंने कहा, देखो बीबी, तुम इस वक्त चंडीगढ़ शहर में मौजूद हो, क्या तुम ये बात जानती हो? जवाब हाँ में था। इसका मतलब था कि मौलवी साहब की बेटियों से या किसी और ज़रिए से लड़की को मालूम हो गया था कि वो चंडीगढ़ में है। मुझे ये बताओ, क्या वो शख्स जिसने तुम्हारी आंखें ज़ाये की और ज़ुबान काटी इसी शहर से ताल्लुक़ रखता है? जवाब नफ़ी में मिला। मैंने कहा, क्या अमृतसर से ताल्लुक़ रखता है? जवाब नहीं मिला। क्या जालंधर से? जवाब नहीं में मिला। क्या जालंधर, सुल्तानपुर या कपूरथला से ताल्लुक़ रखता है? जवाब नहीं में आया। मैंने कहा, अच्छा तुम खुद अमृतसर से ताल्लुक़ रखती हो? जवाब नहीं में। चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती हो? लड़की के चेहरे पर चमक नज़र आई और वो ज़ोर ज़ोर से इस्बात में सर हिलाने लगी। उसका जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्का था। वो अमृतसर से करीब पाई गई थी और ट्रक ड्राइवर इत्तेफाकन उसे वापस उसी शहर में ले आया था। इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछता, मैंने लड़की के इशारों किनायों पर गौर करना ज़रूरी समझा। वो बताना चाह रही थी कि कोई और शख्स भी जिसका इस वाक़े से गहरा ताल्लुक़ है इसी शहर में रहता है। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि वो गुंडा जिसने तुम्हें ख़रीदा इसी शहर में रहता है? लड़की के चेहरे पर मायूसी फैल गई और उसने इनकार में सर हिलाया। उसके चेहरे से ऐसी बेबसी ज़ाहिर हो रही थी जो बयान से बाहर है। हलक से अजीब घुटी घुटी सी आवाज़ निकल रही थी और वो हाथों की हरकत से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके दिल में न जाने क्या आई कि वो उठी और मेरे हाथों को टटोलने लगी। मेरे रिस्ट वॉच पर उसकी उंगली रुक गई। मैंने पूछा, क्या वो घड़ी साज है? जवाब नहीं। क्या उसकी घड़ियों की दुकान है? जवाब हाँ। इसका मतलब था कि कोई ऐसा शख्स जिसकी शहर में घड़ियों की दुकान है इस वाक़े में मुलविस है और वो लड़की से होने वाले सुलूक के मुतालिक बहुत कुछ बता सकता है। मैं अब उस शख्स के करीब करीब पहुंच रहा था। सिर्फ इलाके का तयन करना बाकी था। मैंने लड़की से चंद और सवाल किए और पता चल गया कि उस शख्स की दुकान बस अड्डे को जाने वाली मेन सड़क पर दूसरे चौराहे में है। मैं उसी वक्त थाने में वापस आया और सिविल कपड़ों में बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया। मतलूबा दुकान ढूंढने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उस चौराहे में घड़ियों की सिर्फ एक ही दुकान थी। उसके साथ एक छोटा सा खोखा भी बना हुआ था, लेकिन वहाँ सिर्फ मरम्मत वगैरह होती थी। दुकान की पेशानी पर एक खूबसूरत बोर्ड आवेज़ा था, बैग वॉच हाउस। दुकान काफ़ी वसी और ख़ूबसूरत थी। बाहर शोकेसों में मुख्तलिफ़ अक़साम की छोटी बड़ी घड़ियाँ सजी हुई थी। मैं पहले तो एक गाहक के अंदाज में शोकेसों के गिर्द घूमता रहा, फिर अंदर चला गया। दो सेल्समैन काउंटर पर पीछे बड़े मुस्तैद खड़े थे। कैश काउंटर के ऊपर में एक नफीस लिबास वाला लड़का बैठा था। मैंने लड़के से पूछा कि तुम इस दुकान के मालिक हो? लड़के का जवाब नफ़ी में था। उसने कहा, ये दुकान उसके बड़े भाई मिर्ज़ा अनवर बेग की है। मैंने कहा, मैं दुकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ। लड़के ने पसो पेश से काम लेने की कोशिश की तो मैंने अपना तारुफ करवाया तो एकदम से हरासा नज़र आने लगा। कहने लगा कि भाईजान कहीं गए हुए हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, बरखुरदार, अभी तुमने कहा है कि भाई साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। इसका मतलब है कि वो यहीं दुकान पर है। ये सामने काउंटर के पीछे जो दरवाज़ा है ये किधर का है? ये कहाँ पर खुलता है? लड़के ने हकलाकर कहा, जी मैं देखता हूँ, शायद अंदर ही हो। मैंने कहा, अंदर पर्दा तो नहीं? तुम यहीं ठहरो, मैं खुद देख लेता हूँ। दोनों सेल्समैन भी गुमसुम खड़े थे। मैंने काउंटर के पीछे जाकर दरवाजे पर ज़रा सा दबाव डाला तो वो खुल गया। मेरे सामने 8x8 का एक छोटा सा कमरा था। तिपाई के साथ एक सोफ़ा पड़ा था जिसे बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक शख्स लेटा हुआ था। तिपाई पर जॉनी वॉकर की निस्फ बोतल थी और ऐश ट्रे में एक सिगरेट सुलग रहा था। मुझे देखकर सोफ़े पर दराज शख्स यूं उछला जैसे अचानक करंट लग गया हो। वो हैरत से मेरी तरफ देखता चला गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए बता रहे थे कि वो मुझे बहैसियत इंस्पेक्टर पहले से जानता है। जल्दी से खड़ा होकर उसने मेरे बैठने के लिए जगह बनाई और शराब की बोतल तिपाई के नीचे छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। बैठिए इंस्पेक्टर, बैठिए इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है ना?
میں اس کے حلیے پر نگاہ ڈالتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بھائی کی طرح ایک پڑھا لکھا اور خوش پوش نوجوان لگتا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بہت پتلی تھی۔ اس کا لباس پتلون اور قمیص شکن آلود تھی، ٹائی گلے میں جھول رہی تھی، الجھے بال، داڑھی بڑھی ہوئی اور آنکھیں سرخ تھی۔ اسے دیکھتے ہی کسی دل برداشتہ عاشق کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ ایک عرصے سے وہ گہری اور پرسکون نیند سے محروم ہے۔ میں نے اس بدحال مرزا انور بیگ کے ساتھ اس کی دکان کے عقبی کمرے میں کوئی 3 گھنٹے گزارے۔ اسے اپنی داستان سنانے کے لیے میں نے کیسے اور کیوں کر تیار کیا۔ اگر اس کی تفصیلات بتانے لگا تو یقیناً آپ کو بوریت ہوگی، لہٰذا تمام پیچیدہ اور خشک محکمانہ کارروائی کی طرح میں اس ذکر کو بھی حذف کرتا ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ انور بیگ کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے اس لڑکی کو بھی دکان پر بلوانا پڑا تھا۔ میں نے ٹیلی فون کیا اور سب انسپکٹر فرزند علی، جو امرتسر کی تفتیش سے ناکام واپس آ چکا تھا، مولوی غلام رسول کے گھر سے لڑکی کو لے کر بیگ واچ ہاؤس کی طرف بلایا تھا، اور وہ پہنچ گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھتے ہی انور بیگ چیخا، ہاں، میں اس منحوس کو پہچانتا ہوں، اس بدبخت کے ہاتھوں میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ لڑکی بھی انور بیگ کو اس کی آواز سے پہچان گئی تھی۔ آواز سننے کے بعد اس کے چہرے پر غم اور پشیمانی کے سائے ابھرے تھے، اور وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی موجودگی ہی میں انور بیگ نے اپنی غمناک کہانی کا آغاز کیا اور اس طرح بیان کی: 3 برس پہلے میری شادی اسی شہر کے خوشحال مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی۔ لڑکی کا نام ارجمن تھا۔ وہ سیرت اور صورت میں بے مثال تھی، تعلیم بھی مناسب تھی۔ شادی کے بعد ہمارا پہلا سال نہایت ہی خوش و خرم گزرا۔ اس نے اپنے حسن اخلاق سے تمام گھر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن 1 سال کے بعد حالات بتدریج بدلنے لگے، اور یہ باتیں صرف میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ ہم دونوں کی طرف سے ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کھینچے رہنے لگے۔ 1-2 بار معمولی تکرار بھی ہوئی۔ اس دوران میں ایک بچی کا باپ بھی میں بن چکا تھا، اور گھر میں نئے فرد کی آمد کے سبب تناؤ اور کشیدگی کی فضا ختم ہو گئی۔ شاید یہ صورتحال برقرار رہتی اور ہمارا گھرانہ اتنے بڑے حادثے سے دوچار نہ ہوتا، لیکن ایک روز ایسا واقعہ ہوا کہ پرانی چپلکش پوری شدت سے ابھر آئی، اور ہم میاں بیوی کے دل تیزی سے دور ہونے لگے۔ میں سردیوں کی اس منحوس شام کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی صبح بڑی ہی ابر آلود تھی۔ میرے گھر والوں کو ایک جگہ شادی پر جانا تھا۔ اس رات گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شام کے وقت بارش ہونے لگی۔ میں چونکہ تنہا تھا، اس لیے گھر کی بالکنی میں ریڈیو لے کر بیٹھ گیا اور موسم کا لطف اٹھانے لگا۔ اتنے میں مجھے یہی لڑکی دکھائی دی۔ اس وقت اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور وہ بول بھی سکتی تھی۔ یہ ہاتھ میں ایک اٹیچی کیس لیے بارش میں کھڑی تھی اور بالکنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیٹھ اردو لہجے میں بولی، پلیز میری بات سنیے۔ میں بالکنی سے نیچے اتر کر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ آج ہی الہ آباد سے یہاں پہنچی ہے۔ چندی گڑھ میں اس کی کالج کی ایک عزیز سہیلی رہتی ہے۔ پروگرام کے مطابق سہیلی نے اسے اسٹیشن پر ریسیو کرنا تھا، لیکن کسی سبب وہ نہیں آ سکی۔ اس کے پاس سہیلی کا پتہ نہیں تھا، صرف زبانی کلامی معلوم تھا کہ وہ بڑے گرودوارے کے عقب میں نئی آبادی میں رہتی ہے۔ اس نے کوشش کی تھی، لیکن سہیلی کا گھر نہیں ملا۔ اب رات سر پر ہے اور وہ اس شہر میں بے سہارا گھوم رہی تھی۔ اس نے روحاں سے لہجے میں کہا، بھائی صاحب، لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ شریف آدمی لگتے ہیں، خدا را آج رات کے لیے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دیجیے۔ اس کا انداز ایسا شریفانہ تھا کہ میرا دل پسیج کر رہ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس وقت گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنی یہ مجبوری اس سے بیان کی تو وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ سچ پوچھیں تو مجھے اپنی بیوی کا خوف بھی تھا۔ وہ بہت شکی مزاج لڑکی تھی۔ در حقیقت ہمارے درمیان چپلکش کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہوں اور بڑا دل پھینک واقع ہوا ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ سب اس کا وہم تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، اور اسی محبت نے اس کے اندر شک کے بیج بو دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ لڑکی کو پناہ دینے سے انکار کر دوں، مگر میں نے سوچا کہ اس طوفانی رات میں یہ کہاں ماری ماری پھرے گی۔ یہ رات اس کی زندگی یا عزت کی قاتل بھی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہوتا تو لازماً اس کا گناہ میرے سر آتا۔ ان دنوں ہم اس محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔
میری نظر میں کوئی ایسا گھر بھی نہیں تھا جہاں میں اعتماد کے ساتھ اس لڑکی کو ٹھہرا سکتا۔ اس دوران موسم اور بھی خراب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ رات کے لیے وہ میرے یہاں ٹھہر سکتی ہے، صبح سویرے اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ مان گئی۔ میں نے سوچا کہ میرے گھر والے کل شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میری بیوی کو پتہ چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اسے نچلی منزل میں اپنی ماں کا کمرہ دے دیا اور خود بالائی منزل پر گیلری میں آ کر لیٹ گیا۔ دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ میں نے اکیلے گھر میں اس جوان لڑکی کو رات گزارنے کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں شرافت کے مظاہرہ کرتا رہ جاؤں، اوپر پڑا رہوں اور وہ نیچے سے گھر کا صفایا کر کے چلتی بنے۔ برائی کسی کے ماتھے پر تو لکھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی نوسرے باز عورت ہو اور آدھی رات کو مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ خدشات نے گھیرا ڈالا تو میں بالائی منزل سے نیچے آ کر اپنی خوابگاہ میں لیٹ گیا۔ 10-11 بجنے کے قریب ایک بار پھر گھن گرج کے ساتھ بارش شروع ہونے لگی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور یہ عیار عورت شب خوابی کے لباس میں اندر آ گئی۔ کہنے لگی، انور صاحب، مجھے اس کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس سامنے والے صوفے پر پڑی رہتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قماش کی عورت ہے۔ میں نے کہا، محترمہ، آپ مسہری پر لیٹیں، میں اس صوفے پر لیٹ جاؤں گا۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد یہ تیار ہو گئی۔ میں صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ یہ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر میرے ہی لحاف میں گھس گئی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دعوت گناہ تھی، بال منتشر، آنکھوں میں خمار اور سانسیں تیز۔ سخت سردی میں میرے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ آخر میں مرد تھا اور شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خدا گواہ ہے، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس حرافہ سے کہا کہ میں باہر برآمدے میں بیٹھوں گا۔ یہ پھر منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا، اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اس وقت باہر گلی میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور میرا خون جیسے رگوں میں منجمد ہو گیا۔ یہ میری بہنیں کی گاڑی تھی اور یقینی بات تھی کہ وہ میری بیوی کو چھوڑنے آیا تھا۔ بدحواسی میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے اس کو پکڑا اور ایک قد آدم الماری میں چھپا دیا۔ دوسرے کمرے میں پڑا ہوا اس کا اٹیچی کیس بھی میں نے اسٹور میں رکھ دیا، لیکن وہ سینڈل بھول گیا جو میرے بستر کے پاس پڑے تھے اور سارا بھانڈا پھوڑ رہے تھے۔ باہر ہارن کے ساتھ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا اور میری بیوی بچی کو گود میں اٹھائے جلدی سے اندر آ گئی۔ میری والدہ اور ایک بہن بھی ساتھ تھی۔ بہنوئی گاڑی سے ہی ہاتھ ہلا کر چلا گیا۔ بیوی نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے شادی والے گھر میں سونے کی جگہ کم پڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ رات گھر میں گزار آتے ہیں۔ یہ بارش میرے لیے بڑی منحوس ثابت ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری شکی مزاج بیوی نے اپنی ناک سکیڑی اور شوخی سے بولی، خیریت ہے؟ آج تو کمرے سے بڑی مہکار آ رہی ہے۔ اسی دوران اس کی نظر سینڈلوں پر پڑ گئی اور اس کے چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور ڈرامائی لہجے میں بولی، کون آیا ہے؟ میرے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیوں نے جیسے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے سنے الماری کی طرف بڑھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اپنے رات کے کپڑے نکالنے جا رہی ہو۔ الماری کھول کر وہ ذرا سا ٹھٹکی، پھر دروازہ بند کیا اور سسکیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جیسے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ صفائی پیش کرنے کے لیے میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بالائی منزل پر چلی گئی اور ایک کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کرنا چاہا، مگر میں پہنچ گیا اور اسے ڈھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسہری پر گر کر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو اب تک پیش آیا تھا، پھر اسے قائل کرنے کے لیے اس لڑکی کو اس کے سامنے لے جانا چاہا، مگر جب میں اسے لینے کے لیے نیچے آیا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سب جگہ دیکھا لیکن اسے کہیں نہیں پایا۔ اٹیچی بھی وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس کی گمشدگی نے میرے لیے صورتحال کو اور خراب کر دیا۔ اگلے روز میں دکان سے گھر آیا تو پتہ چلا ارجمند بچی کو لے کر میکے چلی گئی ہے۔ مجھے اس کے اس اقدام سے سخت صدمہ پہنچا۔ 3-4 روز ٹھہر کر میں اسے لینے کے لیے گیا تو اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سخت غصے میں تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والی یہ خلیج پھیلتی ہی چلی گئی۔
میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے لانے سسرال نہیں جاؤں گا۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز میں نے بازار میں ارجمن کو دیکھا۔ وہ برقعے میں تھی اور اپنی بہن کے ساتھ خریداری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ سانولے رنگ کا ایک مرد، ادھیڑ عمر مرد بھی تھا، جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میری اور ارجمن کی نظریں ایک لمحے کو ملی اور پھر ہم اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ تیسرے یا چوتھے روز میرا چھوٹا سالا دکان پر آیا اور اس نے بتایا کہ کنول یعنی میری بچی 2 دن سے بیمار ہے اور ارجمن نے کہا ہے کہ میں اسے دیکھنے آؤں۔ مجھے معلوم تھا اس نے بہانہ گھڑا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق بچی بالکل ٹھیک تھی۔ در حقیقت ارجمن مجھے کسی نہ کسی طرح جھکانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے گھر جاؤں اور منا کر اس کو لے کر آؤں، جبکہ میں قسم کھا چکا تھا کہ وہ آئے گی تو خود آئے گی۔ میں اب اپنے سسرال کی چوکھٹ پار نہیں کروں گا۔ میں ارجمن کے بلاوے پر نہیں گیا۔ اس کے بعد میرے سسرال والوں نے ہماری صلح کرانے کی ایک کوشش کی، جس کا الٹا نتیجہ نکلا اور اختلافات مزید بڑھ گئے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور کٹھن فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے ارجمن کو طلاق دے دی۔ شادی کے ٹھیک 2 سال بعد ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں نے بچی کا فیصلہ بھی ارجمن پر چھوڑ دیا اور اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ طلاق کے 9 ماہ بعد ارجمن کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ ارجمن کا دوسرا شوہر ایک ادھیڑ عمر کا کارخانے دار، یہ وہی سانولا شخص تھا جسے ایک بار میں نے بازار میں ارجمن اور اس کی بہن کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا نام شاہ نواز ہے، امبالے میں رہتا ہے۔ شاہ نواز کا ذکر آتے ہی لڑکی جو میرے سامنے بیٹھی تھی بری طرح چیخنے لگی، ہاتھوں کی حرکات اور بے ہنگم آوازوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس لڑکی کا معمہ حل ہونے والا ہے۔ شاہ نواز کے نام پر لڑکی کی چیخ و پکار کا ایک ہی مطلب تھا، وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتی تھی اور غالب امکان تھا کہ اس پر ہونے والے مظالم کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہو۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم یہ کہنا چاہتی کہ تمہارے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اس شاہ نواز نامی شخص نے کی ہے؟ لڑکی نے زور زور میں اثبات میں سر ہلایا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ انور بیگ کے چہرے پر بھی زلزلے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا اسی شاہ نواز نے تمہیں انور بیگ کے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اسے بدنام کر سکو؟ پشیمانی اور دکھ سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ صورتحال بڑی تیزی سے واضح ہو رہی تھی۔ کارخانے دار شاہ نواز کا کردار کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ انور بیگ اور اس کی بیوی کے درمیان جان بوجھ کر تنازع پیدا کیا گیا تھا اور یہ تنازع پیدا کرنے والا شخص وہی تھا جس نے بعد ازاں ارجمن سے شادی رچائی تھی۔ ممکن تھا بعد میں کسی بنا پر شاہ نواز کا جھگڑا اس لڑکی سے ہو گیا ہو اور اس نے اسے آنکھوں اور زبان سے محروم کر دیا ہو تاکہ اس کا راز ہمیشہ راز رہے۔ میں نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکی سے مختلف سوالات کیے، لیکن زبان اور آنکھوں سے محرومی کے سبب وہ مجھے کسی نتیجے پر نہ پہنچا سکی۔ اس کے اشاروں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ شاہ نواز بڑا سنگ دل شخص ہے۔ اس نے اسے مارا پیٹا اور پھر اس کی آنکھیں پھوڑ کر زبان کاٹ ڈالی۔ اب میری سمجھ میں 2 ہی باتیں آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ لڑکی شاہ نواز کی ساتھی تھی، کسی بات پر اس کا شاہ نواز سے جھگڑا ہو گیا۔ ممکن تھا کہ لڑکی نے انور بیگ اور اس کی بیوی میں تفرقہ ڈال کر جو اہم کام کیا تھا اسی کے مواضع پر دونوں میں اختلاف ہو گیا ہو۔ لڑکی نے دھمکی دی ہو کہ میں سب کچھ سب کو بتا دوں گی۔ نتیجے میں شاہ نواز نے طیش میں آ کر اسے کچھ کہنے اور سننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ لڑکی شاہ نواز کی ساتھی نہ ہو بلکہ اسے بلیک میلنگ یا کسی اور ذریعے سے اس کام پر مجبور کیا گیا ہو۔ بعد میں افشائے راز کے خوف سے اسے معذور کر کے کسی دور دراز گاؤں میں بیچ دیا گیا ہو۔ ابھی بہت سی باتیں پوشیدہ تھیں، لیکن جتنا بھی معلوم ہو گیا تھا کافی تھا۔ میں نے فوراً شاہ نواز سے ملنے کے لیے امبالے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے 10-11 بجے کے قریب میں اور بلال شاہ امبالے پہنچے۔ مقامی تھانے دار کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ہم نے 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور شاہ نواز کے گھر جا پہنچے۔ ہمارا تنگا امبالے کے سب سے صاف ستھری آبادی میں داخل ہوا اور 1.5-2 کنال کی ایک کوٹھی کے سامنے جا کر رکا۔ پھاٹک پر میاں شاہ نواز کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ہماری دستک پر ایک نوجوان لڑکی دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ اتنے میں کوٹھی کے اندر سے آواز آئی، کون ہے نرگس؟ یہ آواز بھی زنانہ تھی۔
जवाब में फाटक पर खड़ी लड़की ने कहा, अम्मी ज़रा बाहर आओ। कदमों की चाप सुनाई दी। फिर जिसे अम्मी कहा गया था बाहर निकल आई। वो फाटक पर खड़ी लड़की से उम्र में कुछ ही बड़ी होगी। लंबे बाल एक ढीले ढाले जूड़े की शक्ल में उसकी कमर पर पड़े हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें और दिलकश नुकुश। मुख्तसर लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि वो खूबसूरती में लड़की और वक़ार में औरत दिखाई देती थी। दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए वो फाटक पर आ गई और निहायत मुतरन्नुम आवाज़ में बोली, जी फरमाइए, मियाँ साहब तो घर में नहीं है। मैं फ़ौरन समझ गया कि यही अर्जुमंद है, अनवर बेग की साबका और शाहनवाज़ की मौजूदा बीवी। नरगिस नामी लड़की जो पहले फाटक पर आई थी गालबन शाहनवाज़ की बेटी थी। बाद अज़ा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। पता चला कि शाहनवाज़ की पहली बीवी फौत हो चुकी थी और उसकी बीवी से एक शादीशुदा और 2 कुंवारी बेटियां मौजूद थी। बड़ी बेटी की उम्र शाहनवाज़ की बीवी यानी अर्जुमन से कुछ ही ज़्यादा होगी। मैंने अर्जुमन से पूछा, मियाँ साहब इस वक्त कहाँ मिलेंगे? अर्जुमन के जवाब से मालूम हुआ कि वो शहर के मुज़ाफ़ात में एक कारखाना तामीर करवा रहा है और दोपहर तक वहीं रहता है। याद रहे कि शाहनवाज़ ने कुछ बर की खुड्डियाँ यानी पावर लूम्स लगा रखी थी और उसका कारोबार पार्चा बानी का था। यही वजह थी कि मेरे सवालों के जवाब में लड़की हाथों के इशारे से खुड्डी चलाकर और कपड़ा दिखाकर समझाती रही थी। उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया कि ये कोई कारखानेदार आदमी का जिक्र कर रही है। बहरहाल अर्जुमन से शाहनवाज़ के ठिकाने का पूछकर हमने तांगे का रुख मुज़ाफ़ात की तरफ कर दिया। खुली जगह ईंटों की एक बड़ी 4 दीवारी थी, उसके अंदर तामीर हो रही थी। एक दरख्त के नीचे कार खड़ी थी और शाहनवाज़ काम करवाने वालों को हिदायत देने में मसरूफ़ था। वो छोटे कद का एक सांवला शख्स था। होंठ सिगरेट नोशी की वजह से कुछ ज़्यादा ही सियाह हो गए थे। अक्सर सरोवतमंद यानी मालदार लोगों की तरह उसका सर भी बालों से महरूम हो रहा था। उसके साथ एक लंबा तड़ंगा सिख भी बैठा था। इस सिख का नाम बाद में अजीत सिंह मालूम हुआ और पता चला कि वो शाहनवाज़ का साझेदार है। शाहनवाज़ हमें देखकर बेहद परेशान हुआ, लेकिन जल्द ही बौखलाहट पर काबू पा गया और संभल कर गुफ्तगू करने लगा। वो जहाँ दीदा बल्कि कहना चाहिए कि एक खरांट शख्स था। मुझे 95% यकीन था कि गुमनाम लड़की का मुजरिम वही है, मगर उसकी गुफ्तगू से उसके जुर्म का शायबा तक नहीं मिलता था। मैंने उससे लड़की का जिक्र किया तो वो बिल्कुल मुकर गया कि ऐसी किसी लड़की को वो नहीं जानता। उसने कहा कि वो एक शरीफ और भला मानस है और यकीनन किसी बदख्वाह ने उसके खिलाफ साजिश की है। मैं समझ गया कि उसका इशारा अनवर बेग की तरफ है। मेरे सवालों के जवाब में उसने कहा, मेरी बीवी अर्जुमन के वाली साहब एक अरसे से मुझे जानते थे। उनके घर मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत पहले से उनको जानता था। इस दौरान में अर्जुमन के अपने अय्याश खाविन से अनबन हो गई और नौबत अलहदगी तक पहुंच गई। मैंने अर्जुमन को सहारा देने का फ़ैसला किया और बाहमी रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। अब हम अपने घर में बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अनवर बेग हीले बहानों से हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो मुख्तलिफ़ औक़ात में हमें धमकियाँ भी दे चुका है। उसका चाल चलन दुरुस्त नहीं, बाजारी औरतों के पास जाता है, शराब पीता है और पेशावर मुजरिमों के पास बैठता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की भी उसके इशारे पर मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही है। बिलाल शाह बोल उठा, मियाँ साहब, वो लड़की आप पर कीचड़ उछालने के लिए थाने नहीं आई थी। उसे हमने ट्रकों के अड्डे से बरामद किया था, जहाँ कुछ लोग उसकी इज्जत बर्बाद करने पर तुले हुए थे। कीचड़ उछालने के लिए उसे इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत थी? शाहनवाज़ इत्मीनान से बोला, भाई मेरे, पैसा सब कुछ करा सकता है। पैसे के ज़ोर पर तो ये भी हो सकता है कि तुम अपने ही इंस्पेक्टर साहब को पहचानने से इनकार कर दो या ये कह दो कि तुम ऊपर से मर्द और अंदर से औरत हो। शाहनवाज़ का साझेदार मुस्कुराकर बोला, बल्कि एक भले मानस ने तो पैसे लेकर भरी अदालत में कह दिया था कि वो माँ के पेट से नहीं बल्कि मुर्गी के अंडे से निकला था। इस मजाक पर दोनों बड़ी ढिठाई से मुस्कुराने लगे। बिलाल शाह का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे दोनों को कच्चा चबाने की इजाज़त तलब कर रहा हो, मगर मैं जानता था कि जो शख्स इतने इत्मीनान से हमारे साथ सवाल और जवाब कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा। फिर एक बात ये भी थी कि ये मजाक उसने बिलाल शाह से नहीं, मुझसे किया था। दर हकीकत उसका इशारा मेरी ही तरफ था। वो कहना ये चाह रहा था कि शहादतों के बगैर इस दावे की कोई अहमियत नहीं है।
کہ مدعیہ کو ہم نے ٹرکوں کے اڈوں سے برآمد کیا ہے۔ ممکن ہے ہم نے بھی انور بیگ سے پیسہ کھا لیا ہو۔ شاہ نواز کے ٹھٹے پر بلال شاہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ وہ بھنا کر بولا، میاں صاحب تھانے پہنچ کر سارا ٹھٹا مذاق بھول جاؤ گے۔ شاہ نواز کا سکھ ساجھے دار بولا، بادشاہو اتنی بھڑک مارو جتنی ہضم کر سکو۔ ہم قانون پسند لوگ ہیں، کسی جرم کے بغیر تم ہمیں تھانے کا رعب نہیں دے سکتے، اور تمہاری اپنی تو خود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ انسپکٹر صاحب کی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ تمہاری دھمکی کا مناسب سا جواب دے دیتا۔ اس سے پہلے کہ بلال شاہ نہلے پر دہلا مار کر بات بڑھاتا، میں نے اسے چپ کرا دیا۔ پولیس کے محکمے میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کئی لوگ اندر سے بزدل ہوتے ہیں اور کئی باہر سے، اور کئی واقعی بہادر ہوتے ہیں، لیکن قانون قانون ہی ہوتا ہے، اور اگر قانون کا محافظ حق پر ہو تو وہ ایک زبردست طاقت بن جاتا ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے سور کو جھکنا پڑتا ہے۔ میں بلال شاہ اور مقامی عملے کے ساتھ تھانے واپس آ گیا۔ اسی روز سہ پہر کو ہم امبالے سے واپس چندی گڑھ روانہ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس لڑکی پر ظلم ہوا تھا وہ دیکھنے اور بولنے سے معذور ہو چکی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اور ملزم شاہ نواز سے اس کے تعلقات کیا تھے۔ ان معلومات کی غیر موجودگی میں لڑکی کی گواہی بالکل بے اثر تھی۔ ایک ہوشیار وکیل صفائی منٹوں میں کیس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ سکتا تھا۔ ملزم با اثر تھا، اور اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنانے کے لیے ضروری تھا کہ لڑکی کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو اور پتہ چلے کہ وہ اس حالت تک کیوں کر پہنچی۔ لڑکی ابھی تک میرے تھانے کے علاقے میں مولوی غلام رسول کے گھر مقیم تھی۔ ایک روز صبح سویرے میں اس سے ملنے گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ فارغ ہو کر میرے پاس چلی آئی۔ میں ایک اور سوال نامہ تیار کر کے لایا تھا۔ سوال نامے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکی کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو، اور دوسرے حصے سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا میں کہ شاہ نواز لڑکی کا دشمن کیوں کر بنا۔ سوال نامے کے پہلے حصے میں نے چندی گڑھ کے مختلف علاقوں اور گلیوں وغیرہ کے نام لکھے تھے، اور میں نے ایک ایک علاقے کا نام لے کر پوچھنا شروع کیا کہ فلاں جگہ رہتی ہے۔ تقریباً پون گھنٹے کی سوال جواب کا نتیجہ 0 نکلا۔ لڑکی مسلسل انکار کرتی رہی اور انکار میں ہی سر ہلاتی رہی۔ گاہے گاہے وہ بڑے مضطرب انداز میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ بالآخر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا تو چندی گڑھ کے مضافات میں کہیں رہتی تھی، یا پھر اسے چندی گڑھ آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اسے اپنی گلی محلے کی پہچان نہیں۔ میرے سوال نامے کا دوسرا حصہ بھی رائگاں گیا۔ اس میں نے 4 سوال پوچھے تھے۔ کیا شاہ نواز نے تمہارے اعضاء اس لیے خراب کیے کہ تم نے اس کے خلاف بیان دینے کی دھمکی دی تھی؟ جواب، ہاں۔ تم نے یہ دھمکی کیوں دی تھی؟ کیا پیسے کا معاملہ تھا؟ جواب، نہیں۔ کیا وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، مطلب ہے کہ تمہارے راز یا مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ جواب، نہیں۔ کیا وہ تم سے کوئی غیر قانونی کام لینا چاہتا تھا؟ جواب، نہیں۔ دیکھو لڑکی، کوئی خواہ مخواہ خود کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ تم شاہ نواز کو ایک خطرناک شخص بتاتی ہو، پھر تم نے اس کی مخبری کی دھمکی کیوں دی؟ جواب میں لڑکی ایک بار پھر الجھے ہوئے اشارے کرنے لگی۔ میری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو عدالت میں کیا نام دے کر پیش کروں، کیا بول کر پیش کروں، جس کا نام تک میں نہیں جانتا۔ سوچ بچار کرتے ہوئے میرے ذہن میں انور بیگ کا خیال آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ جس رات یہ لڑکی شب بسری کے لیے اس کے گھر آئی تھی، اس کے پاس ایک اٹیچی کیس بھی تھا جو بعد ازاں وہیں رہ گیا تھا۔ ممکن تھا اس میں لڑکی کے حسب نسب کے متعلق کچھ معلومات ہو یا کچھ مل جاتا۔ میں نے اسی وقت اپنی موٹر سائیکل پکڑی اور انور بیگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر دکان سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی، درختوں میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی۔ گیراج کے اوپر ایک بالکنی تھی۔ انور بیگ کے بیان کے مطابق وہ اس بالکنی میں بیٹھا تھا جب وہ گمنام لڑکی اٹیچی کیس اٹھائی گلی میں نظر آئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ انور بیگ نے خود دروازہ کھولا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھا۔ پہلی ملاقات کی طرح منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ نشے کی حالت میں اس نے بمشکل مجھے پہچانا، پھر اپنے ساتھ اندر لے کر گیا۔ اس کا کمرہ بے ترتیب اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ فرش پر سگریٹوں کے جلے ٹکڑے بکھرے تھے، اور شراب کی ایک خالی بوتل سامنے صوفے پر میلے کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، انور بیگ، لگتا ہے آج کل تم گھر میں اکیلے رہتے ہو۔
जवाब में अनवर बेग बड़े दुख से मुस्कुराया और हाथ लहराकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है। सब रिश्ते झूठ की कोख से जन्म लेते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, कोई पहले छोड़ जाता है और कोई बाद में। एक वक्त आता है कि माँ भी कहती है, मेरा ये बेटा निखट्टू है, बेकार है, शराब पीता है, बकवास करता है, आवारा है, ये मेरा बेटा है। फिर वो भी साथ छोड़ जाती है और वो अपने किसी लायक और कमाओ बेटे के पास चली जाती है। सब वक्त वक्त की बात है। देखो इंस्पेक्टर, देखो इस घर को देखो, कभी यहाँ खुशियों का डेरा था। यह वो फर्श है जिस पर अंजुमन की ऊंची एड़ियाँ खटखट करती थी। यह है वो खिड़की जिस पर खड़े होकर हम बातें किया करते थे। यह है वो बिस्तर जिस पर हम सोते थे। यह है वो पालना जिसमें मेरी बच्ची की पहली किलकारियाँ गूंजी थी। देखो इस दीवार को, यहाँ क्या नज़र आता है, ज़रा गौर से देखो। अनवर बड़े जज्बाती अंदाज से बोल रहा था। मैंने गौर से दीवार को देखा। वहाँ एक मुस्ततिल खाना नज़र आ रहा था। दीवार के उस हिस्से का रंग बाकी दीवार से मुख्तलिफ था। महसूस होता था यहाँ कोई तस्वीर लटकी हुई थी। ऐसे ही मुस्ततिल और चौकोर खाने चारों तरफ दीवार में मौजूद थे। अनवर गुलूगीर और बहके हुए लहजे में बोला, यहाँ तस्वीरें थी इंस्पेक्टर, यह मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दौर की तस्वीरें। लेकिन तस्वीरों वाली चली गई, अपने साथ सब कुछ ले गई। अब इस घर की दीवारें तस्वीरों से और यहाँ की खिड़कियाँ फूलदार पर्दों से महरूम हो चुकी हैं। यहाँ के गमलों में पौधे नहीं और यहाँ के कमरों में रोशनी नहीं। मैं इस मनहूस घर को क्या करूँ? मैं उसे बेच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इन्हीं बहकी बहकी बातों के दौरान अनवर ने एक पैग और चढ़ा लिया। दफतन वो तेवरा कर बिस्तर पर गिर पड़ा और बेसूध हो गया। तेज नशा उसे गहरी नींद की वादी में ले गया था। उस वक्त मेरे उकब में चरचराहट हुई। घूम कर देखा तो एक गमगीन सूरत बूढ़ा नजर आया। मैं देखते ही जान गया कि वो अनवर का घरेलू मुलाजिम है। उसने दुख भरे लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप अनवर बाबू के दोस्त हैं? मैंने कहा, हाँ बाबा। तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? वो बोला, अनवर बाबू आपसे दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। मैंने बूढ़े के कयाफे को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की और इकरार में सर हिला दिया। बूढ़े ने कहा, लगता है आप काफ़ी देर बाद अनवर बाबू से मिले हैं। बूढ़ा खुद ही अपने सवालों के जवाब देता जा रहा था। मैंने फिर इस बात में सर हिला दिया। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रुंधी हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, इस औरत ने अनवर बाबू को बर्बाद करके रख दिया है। जब से तलाक हुई है उनकी ज़िंदगी को घुन लग गया है। शराब पीते हैं और हर वक्त गुस्से में चीखते रहते हैं। घर वाले इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन तंग आकर यहाँ से जा चुके हैं। मेरे सिवा अब इस घर में कोई और नहीं। इस बूढ़े मुलाजिम की बातों से मालूम हुआ कि अनवर अपनी साबका बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने मुझे एक अलमारी दिखाते हुए कहा, ये देखिए साहब, बाबूजी ने अब तक उस बेवफा की निशानियों को सीने से लगा रखा है। उसके लिबास, उसके जूते और उसके सिंगार का सामान सब उसी तरह पड़ा हुआ है। ये देखिए, इस खाने में उनकी बच्ची के कपड़े हैं। एक एक चीज़ अपनी जगह मौजूद है। बाबूजी किसी को ये अलमारी खोलने की इजाज़त नहीं देते। वो अंदर से दुखी है साहब जी। मुझे तो डर है कि किसी रोज़ कुछ कर न लें। कल नशे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी तबाह की। उसने मेरी अर्जुमन को मुझसे छीन लिया है। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है बाबा? वो किसके बारे में बात कर रहा था? बूढ़े ने सर्द आह भरी और कहा, साहब, मेरा ख्याल है वो अर्जुमन के दूसरे शौहर शाहनवाज़ के बारे में बात कर रहे थे। एक दो रोज़ से बाबूजी बहुत परेशान हैं। कहीं से उन्हें मालूम हुआ है कि शाहनवाज़ पहले से ही अर्जुमन पर नज़र रखता था और उन दोनों के तलाक का ज़िम्मेदार भी वही शख्स है। बूढ़ा मुझे रवानी से बहुत कुछ बताता चला गया। वो अनवर का ख़ास मुलाजिम था और हर बात जानता था। उसने मुझे उस अटैची केस के बारे में भी बताया जो स्टोर में बहुत वक्त से पड़ा था। मैंने उससे कहा कि मैं वो अटैची केस देखना चाहता हूँ। उसने मदहोश अनवर के तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाला और मुझे स्टोर के अंदर ले गया। वहाँ मुझे दूसरे संदूक के साथ काले रंग का एक अटैची केस गर्द में अटा पड़ा मिला। उसके ताले टूटे हुए थे। गालिबन लड़की की रूपोशी के बाद अनवर ने अटैची केस खोलकर देखा था। मैंने उसका ढक्कन उठाया तो अंदर चंद कपड़ों, एक तौलिया और पर्स के सिवा कुछ नज़र न आया। मैंने तमाम लिबास गौर से देखे। फिर एक दुपट्टे ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया।
کہنے کو تو یہ عام سا دوپٹہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب طرح کی گرہ لگی ہوئی تھی۔ عام طور پر رقاصائیں دوپٹے کو کندھے پر ڈال کر کولہے کے پاس گرہ لگا لیتی ہیں، بعض اوقات کھلاڑی خواتین کو بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لگتا تھا جلد بازی میں دوپٹے کو گرہ کھولے بغیر اٹیچی میں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ گرہ میرے ذہن کی گرہ کو کھول رہی تھی، اور ایک سویا ہوا اندیشہ میرے دل میں پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ لڑکی گو خوبصورت اور دلکش تھی، لیکن اس کی شباہت میں ایک عجیب سی چیز پائی جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں شبہ ہوتا تھا کہ وہ شریف گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ اٹیچی سے برآمد ہونے والے کپڑے اور دوپٹے نے میرے شک کو ایک دم سے یقین کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے اسی وقت شہر کے ایک بدنام محلے میں جانے کا ارادہ کیا۔ شمالی علاقے میں واقع اس محلے کو اگر چھوٹا سا چکلا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ میں رات کوئی 10 بجے اس چکلے میں پہنچا۔ میرے پاس لڑکی کی وہ تصویر موجود تھی جو میں نے مختلف تھانوں میں بھیجنے کے لیے کھنچوائی تھی، اور جس سے اس کی شناخت مشکل نہیں تھی۔ اس بدنام محلے میں پہنچ کر میں نے جس تیسرے شخص کو یہ تصویر دکھائی، اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ ایک پان فروش تھا۔ اس نے فوراً کہا، حضور یہ تو دھندے والی ہے، سامنے کے لال چوبارے میں رہتی ہے، کئی دنوں سے یہاں نہیں ہے، سنا ہے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں پان فروش کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اس لال چوبارے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نشے باز بوڑھا برآمد ہوا۔ دیوڑی میں ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی، جس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک سخت گیر نائکا ہے۔ میں بوڑھے کو ڈھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میری وردی نے عورت کو خوش اخلاقی اور عاجزی سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ میری ہر خدمت پر مستعد نظر آنے لگی۔ میں نے اسے وہ تصویر دکھائی اور کہا، اسے پہچانتی ہو؟ جی ہاں۔ جی نہیں، وہ ہکلائی، پھر سنبھل کر بولی، تھانے دار صاحب بڑی خطرناک لڑکی ہے جی، نازو نام ہے، کہتی تھی بے سہارا ہوں، ناچ گانا سکھا دو تاکہ پیٹ پال سکوں، کوئی 1 مہینہ پہلے پتہ نہیں کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، جاتے جاتے میرا 500 روپیہ بھی لے گئی۔ پھر وہ تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں کو ہوا کیا ہے؟ یہاں تو بالکل ٹھیک تھی اس کی آنکھیں۔ دفتن دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کمرے کے اندر سے دیوڑی میں دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہاں انور بیگ کھڑا تھا۔ اسے اس کے ایک دوست نے سہارا دے رکھا تھا۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے میں اسے اس کے گھر میں اس کے کمرے میں مدہوش چھوڑ آیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں نائکا سے کہا، دیکھو بڑھیا، تیرے ان گاہکوں کو میری موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نائکا نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں خاموشی سے پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ جب انور بیگ اپنے ساتھی کے ساتھ اندر آ گیا اور ایک خوبصورت لڑکی نے اندر داخل ہو کر دونوں کا دل بہلانا شروع کر دیا، تو میں چپکے سے ایک دوسرے کمرے میں آیا اور وہاں سے دیوڑی میں پہنچ کر باہر نکل گیا۔ میں پورے معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا اور اب صرف الہ آباد کی طوائف نازو سے تصدیق کرنا باقی تھی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد میں مولوی غلام رسول کے گھر میں بیٹھا نازو سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بی بی، میں جو کہتا ہوں غور سے سنتی جا، جب اختلاف ہو تو انکار میں سر ہلا دینا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، تو نائکا سلجیت کور کے پاس دھندا کرتی تھی۔ ایک روز میاں شاہ نواز تیرے ڈیرے پر پہنچا اور اس نے تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منہ مانگا معاوضہ دیا۔ اس نے تجھے کہا کہ تجھے ایک جوان بیگ کے گھر میں رات گزارنی ہے۔ منصوبے کے مطابق تو انور بیگ کے گھر پہنچی، اور جب اس کی بیوی گھر واپس آئی اور ان میں جھگڑا ہوا تو وہاں سے نکل بھاگی۔ اس واقعے کے 1.5 برس گزر گیا۔ تب ایک روز تو نے انور بیگ کو پھر دیکھا۔ وہ بڑی خستہ حالت میں تمہارے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ تو نے اسے پہچان لیا اور اس کے سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ اس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ وہ تمہارے ڈیرے کی لڑکیوں سے دل بہلاتا تھا اور نشے میں دھت ہو کر انہیں اپنی بے وفا بیوی کی کہانیاں سناتا تھا۔ تو دیوار سے لگ کر اس کی باتیں سنتی تھی اور تیرا دل اس کی حالت پر پشیمان ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ تو خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگی۔ آخر تو نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ انور بیگ کو بتا دے تاکہ تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اس موقع پر نازو انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں نے دوسرا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو نے فیصلہ کیا کہ اس واقعے کی رپورٹ پولیس میں کرے۔ نازو نے اس بار بھی انکار میں سر ہلا دیا اور اشارے سے مجھے کچھ سمجھانے لگی۔ میں نے کہا، تو شاہ نواز کے پاس امبالے گئی تاکہ تو اس سے پوچھ سکے کہ تو نے اس پر یہ ظلم کیوں کیا۔ اس مرتبہ نازو نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے
واقعات کی کڑیاں جوڑتے ہوئے کہا، جب تو اس کے گھر پہنچی تو تیری ملاقات اس کی بیوی ارجمن سے ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہی انور بیگ کی متعلقہ ہے۔ نازو نے زور زور سے سر ہلا کر میرے خیالات کی تصدیق کی۔ میں نے کہا، ارجمن کو دیکھ کر تو جان گئی کہ شاہ نواز نے یہ کھیل کیوں کھیلا تھا۔ اس کے لیے تمہاری نفرت اور شدید ہو گئی۔ بعد ازاں جب وہ تمہیں ملا تو تم نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ساری بات انور بیگ کو بتا دوں گی۔ شاہ نواز تمہاری اس بات پر بھڑک اٹھا اور تمہیں بہلا پھسلا کر کسی ویران جگہ لے گیا اور وہاں اس نے تمہاری آنکھیں نکال کر تمہاری زبان کاٹ ڈالی۔ نازو مسلسل اقرار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا، ممکن ہے اس نے یہ واردات اپنی زیر تعمیر فیکٹری میں کی ہو اور اس کا ساجھے دار ساتھی اجیت سنگھ بھی اس کے ساتھ ہو۔ نازو نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا، پھر میرے ہاتھوں کو تھام کر سسکنے لگی۔ یہ تشکر کے آنسو تھے جو اس خوشی میں گر رہے تھے کہ میں نے اس کے دل کی بات حرف بحرف سمجھ لی تھی۔ یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا تھا جس میں چندی گڑھ کے تمام علاقوں کے نام لے کر نازو سے پوچھا تھا کہ وہ اس علاقے میں تو نہیں رہتی۔ اس وقت میں نے چکلے والے علاقے کا بھی پوچھا تھا مگر نازو کو صرف اپنے محلے کا نام معلوم تھا، لہٰذا میری تکنیک ناکام ہو گئی تھی۔ اسی روز دوپہر تک میں نے ابتدائی کارروائی مکمل کر لی اور بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری لے کر شاہ نواز کی تلاش میں امبالے کے لیے روانہ ہو گیا۔ امبالے پہنچ کر میرا ایک خدشہ درست ثابت ہوا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے شاہ نواز اپنے ساتھی اجیت سنگھ کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا، تاہم مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے سرگرمی سے اس کی تلاش کی اور اگلے روز 10 بجے کے قریب اس کا سراغ لگا لیا۔ وہ اپنے ایک ایڈوکیٹ دوست کے پاس مقیم تھا جو اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ہم ایڈوکیٹ کے مکان پر پہنچے تو اجیت سنگھ نے للکار کر کہا، انسپکٹر چپ چاپ واپس چلے جاؤ، اجیت کے ہوتے ہوئے اس کے دوست کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت مکان کی دوسری منزل پر ایک کھڑکی میں کھڑا تھا۔ میں نے صحن سے آواز لگائی، اجیت سنگھ تیرے دوست کو تو کیا، میں اس وقت تجھے بھی گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ جواب میں اجیت سنگھ نے ایک گندی گالی دی اور مجھے اپنا پستول دکھانے لگا۔ بلال شاہ میرے ساتھ تھا، اس نے تلملا کر جوابی گالی دینی شروع کر دی۔ جب یہ زبانی فائرنگ جاری تھی میں چکر کاٹ کر زینوں تک پہنچا اور دروازہ توڑ کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اجیت سنگھ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اجیت سنگھ نے مجھے خود پر جھپٹتے دیکھا تو گولی چلا دی۔ بدحواسی میں چلائی ہوئی گولی دروازے میں پیوست ہو گئی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور اجیت کو چھانپ لیا۔ وہ طاقتور ضرور تھا لیکن لڑائی بھڑائی کے فن سے قطعی ناواقف تھا۔ نیچے پڑے اس نے مجھے مکے مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے بڑی آسانی سے اس کا جوڑا مٹھی میں جکڑا اور سر کو 2-3 بار زور سے پختہ فرش پر دے مارا۔ وہ زور سے کراہا اور بے سود ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ASI کے علاوہ 3 کانسٹیبل تھے۔ چاروں کو میں نے شاہ نواز کی تلاش میں کوٹھی کے مختلف کمروں میں پھیلا دیا۔ ایڈوکیٹ کی بیوی بچے گھر میں موجود نہیں تھے یا انہیں شاید کہیں پر بھیج دیا گیا تھا، ورنہ گولی چلنے کی آواز انہیں ضرور متوجہ کرتی۔ میرا عملہ مختلف کمروں میں شاہ نواز کو تلاش کرنے لگا۔ اچانک میری نگاہ نیچے سڑک کی طرف چلی گئی۔ یہ ایک با رونق سڑک تھی۔ ایک نیم گنجا شخص تیزی سے ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ وہ شاہ نواز تھا، ہمیں جول دے کر فرار ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی گاڑی تک پہنچ گیا اور اس کا دروازہ کھولنے لگا۔ یقینی بات تھی کہ میرے نیچے پہنچتے پہنچتے وہ 9-11 ہو جائے گا، مگر اس وقت میں نے بلال شاہ کو دیکھا۔ وہ بھاری تن و توش کے باوجود پھرتی سے شاہ نواز کے پیچھے لپک رہا تھا۔ شاید وہ اس روز کی بے عزتی کا بدلہ چکانے کے لیے آج اسے ہر صورت میں پکڑنا چاہتا تھا۔ شاہ نواز نے بلال کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دروازے سے چابی نکال کر پیدل ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی یہ حرکت بدحواسی کی نشاندہی کرتی تھی۔ اب بلال اور وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لوگ حیرت سے مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ واقعہ ہوا جس کی مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ جو ہی وہ دونوں چوراہے میں پہنچے شاہ نواز ایک تیز رفتار ٹرک کی لپیٹ میں آ گیا۔ بلال شاہ بھی خود کو اس حادثے میں سے محفوظ نہ رکھ سکا اور ٹرک کی باڈی سے ٹکرا کر دور اچھل کر گر گیا۔ ٹرک کے بریک چرچرائے اور وہ لہراتا ہوا ایک بند دکان میں جا گھسا۔ بلال شاہ کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ شاہ نواز کو تو اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ قدرت اپنا انتقام لے چکی تھی۔ 2 محبت بھرے دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والے اور ایک لڑکی کو عمر بھر کی معذوری دینے والا سفاک شخص
موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کا سازشی مغز اس کے کھوپڑے سے نکل کر سڑک پر دور تک بکھر گیا تھا۔ کوئی پولیس والا اس کے خلاف کتنا بھی مضبوط کیس بناتا، اتنی سخت سزا نہیں دلوا سکتا تھا۔ مزید تحقیق کے بعد شاہ نواز پر جرم ثابت ہوا۔ اس کے ساتھی اجیت سنگھ کو اعانت جرم میں 3 سال قید بامشقت ہوئی۔ پولیس پر گولی چلانے کے جرم میں اسے مزید 1.5 سال قید سنائی گئی۔ شاہ نواز در حقیقت ارجمند کی شادی سے پہلے ہی اس پر نظر رکھتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد بھی وہ اپنی کوشش میں لگا رہا اور آخر ایک خستہ بستہ گھر اجاڑنے میں کامیاب رہا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نازک کو انور بیگ کے گھر تو شاہ نواز نے بھیجا تھا، لیکن اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ انور کی بیوی اتفاقاً آدھی رات کو واپس آ جائے گی اور میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ اس کا جواب اپنے جسمانی ریمانڈ کے دوران اجیت سنگھ نے دیا۔ اس نے بتایا کہ اگر ارجمن اتفاقاً گھر نہ بھی پہنچتی تو اسے ہم کسی نہ کسی طرح گھر میں ہونے والی گڑبڑ کی اطلاع پہنچا دیتے۔ اس کیس کی رویداد نازو کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ وہ ایک طوائف زادی تھی اور ذلت کی پستیوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن خدا نے اس کا دل ایسا بدلا کہ وہ فاحشہ سے ایک نیک سیرت عورت بن گئی۔ شاید اس تبدیلی میں کچھ حصہ اس ماحول کا بھی ہو جہاں اس نے پناہ لی تھی۔ مولوی غلام رسول کے گھر میں اس نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ پھر جلد ہی اس کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آنے لگی اور اس کا ظاہر و باطن مکمل طور پر بدل گیا۔ میں نے سنا کہ بعض لوگ اس سے دم و درود بھی کرواتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک واقعہ بھی رونما ہوا جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ نازو کی ہی ذات تھی جو ارجمند اور انور کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کے عاشق تھے۔ حد سے بڑھی ہوئی محبت نے ان کے رشتے کا خون کر دیا تھا۔ وہ اس رشتے کی لاش کو اب تک سینے سے لگائے ہوئے تھے اور غم جھیل رہے تھے۔ نازو کی کوششوں اور حالات کے پھیر سے اس لاش میں پھر سے جان پیدا ہو گئی اور آخر ایک روز بلال شاہ کی زبانی میں نے یہ حیران کن خبر سنی کہ ارجمند اور انور پھر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ بلال شاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اخبار میں لپٹے کچھ لڈو میرے سامنے رکھے اور پورا لڈو حلق میں اتارتا ہوا بولا، کھائیے خان صاحب کھائیے، نذرانہ نہیں ہے، شادی والے لڈو ہیں، شادی گھر سے آئے ہیں، 16 آنے خالص دیسی گھی کے۔ بس یہاں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تھوڑا بہت شک ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی زیادتی شک ہی پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور میں تو بولوں گی اس میں ہے نا ارجمند کی بھی غلطی تھی کہ اس کو اتنا شک نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کی بیوی پر اس طرح غلط نظر رکھنا کتنی غلط بات ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہو چکی ہے۔ پہلے چلو ابھی آپ کے دل کو پسند تھی، لیکن اب تو وہ شادی شدہ ہے، پھر نہیں توڑنا چاہیے تھا اس طرح گھر۔ اور وہ نازو کو بھی نہیں پتا تھا بیچاری کو، لیکن اس نے اتنی سی غلطی کی کتنی بڑی سزا پائی کہ اس نے اس کی زبان بھی کاٹ دیا۔ کتنا بے رحم اور سفاک شخص ہوگا شاہ نواز، اور پتہ نہیں شاہ نواز نام کے شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ معاف کرنا ان بھائیوں سے معافی مانگتی جن کے نام بھی شاہ نواز ہے۔ تو شاہ نواز کتنا سفاک تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اس نے لے لی، پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا گھسا دیا بیچاری کے، اور اس کی زبان بھی کاٹ دی تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہ سکے۔ کتنی بڑی زیادتی تھی نا اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف موڑنا تھا تو موڑ ہی لیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی اور اس چیز سے اس کو دور کر دیا، اس گمراہی سے اس کو دور کر دیا جس میں وہ پڑی ہوئی تھی، ہے نا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ارجمند میں اور بیگ صاحب میں طلاق ہو گئی، انور کے بیچ میں طلاق ہو گئی۔ طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی ارجمند کی تھوڑی بہت تو غلطی ہے۔ جب انور منانے جا رہا تھا اس کے گھر پر بار بار اس کے مائکے میں، تو اس کو مان لینا چاہیے تھا، تب تو اکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ جب اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں تو نہیں جاؤں گا اب منانے کے لیے، بہت ہو گیا، میں نے بہت منا لیا، پھر بعد میں لوگوں کے میسیج اس کو بلاوے آنے لگے، اب وہ ضد میں آ گیا، پھر اس نے بات اور بگڑنے لگی تو اس نے طلاق کی دے دی۔ لیکن اس میں اگر تھوڑا سا ارجمند جھک جاتی، تھوڑا سا نرم پڑ جاتی، جا رہا تھا نا منانے، آ جاتی ساتھ میں واپس، تو یہ سارا سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ چلیے، لیکن پھر بھی لاسٹ میں دونوں مل تو گئے ناجو کی مہربانی سے اور اللہ کے کرم سے، ہے نا۔ چلیے، اچھا اینڈ ہو گیا دونوں کا، ہیپی اینڈنگ۔
تو آپ لوگوں کو کیسی لگی بتائیے، بالکل لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اور سنتے وقت ہی لائک کیا کریں، بھول جاتے لائک کرتے نہیں آپ لوگ۔ اور پلیز مصحف سنیے، میں نے پلے لسٹ لگا دی ہے، پلیز سنیے، پلیز پلیز سنیے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، بہت سارے راستے جو ہم نے گم کر دیے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ پلیز سنیے۔ اچھا، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔